अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खबरहार पॉडकास्ट में मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। मैं वक्तन फवक्तन आपसे गुजारिश करता रहता हूं कि मुख्तलिफ फील्ड्स के एक्सपर्ट्स की आपके साथ मैं मुलाकात करवाता रहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हल्का अहबाब काफ़ी वसी है। चीज़ों के बारे में ज्यों ज्यों आगही बढ़ती है, मैं खुद तहकीक करता हूँ। जहाँ कन्फ्यूजन होता है, जहाँ दिलचस्पी होती है और जहाँ खास तौर पे मास इंटरेस्ट मुझे चीज़ों में महसूस हो के जनरल ऑडियंस को दिलचस्पी होगी, तो मैं उसमें और ज्यादा इन्वॉल्व होता चला जाता हूँ। मसलन आप देखते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज से मुतालिक हमने एक खूबसूरत सा एक हल्का, एक ऐसा ग्रुप बना रखा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसमें दाखिल हो रहे हैं, उसका हिस्सा बन रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने अब्दुर्रहमान नजम को इसमें इन्वॉल्व किया। ये नौजवान पाकिस्तान से हैं, इज एन एक्सपर्ट। मैं तो समझता हूँ स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो इज वन ऑफ द विजर्ड्स देयर। फिर जीएस पाजी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, अमेरिका में बेस्ड हैं, और उन्होंने स्क्रैच से शुरू करके नुक्ता कमाल तक अपने काम को पहुंचाया है, और सारी दुनिया में वो फैज तकसीम करते रहते हैं। इसी बहाने हमारा उनके साथ एक सिलसिला जुड़ गया। अब एक अरसा हुआ मुझे दो चीजें बॉदर कर रही थी, एक मेडिकल और दूसरा आईटी। मेडिकल के हवाले से मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं कुछ लोग। आपकी मुलाकात इंशाल्लाह कभी किसी बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट से भी करवाऊंगा, किसी ऑन्कोलॉजिस्ट से भी करवाऊंगा। उनसे गपशप होने का मकसद सिर्फ ये है कि ये फैज के सरचश्मे हैं ये लोग, और ज्यादा से ज्यादा आप तक इनकी बातें, इनकी बातों की खुशबू पहुंचती रहे। सियासत पर, तारीख पर, लिटरेचर पर, मौसीकी, फिल्म पर गुफ्तगू करने के लिए हम खुद काफी हैं, लेकिन दीगर जो डिसिप्लिन हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने हमें बहुत से एक्सपर्ट से नवाज रखा है। आज आईटी को ज़हन में रखते हुए मैंने एक ऐसे शख्स को अपने साथ जोड़ा है जो परमानेंट बेसिस पर इंशाल्लाह मेरे मेहमान हुआ करेंगे और गपशप में शरीक हुआ करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज अमेरिका मुकीम है, और छोटी सी इनके कान में भनक भी पड़ जाए कि मैं सरजमीने अमेरिका पर मौजूद हूं, तो ये मुझे तलाश कर लेते हैं किसी न किसी तरह से। और मुझे खुशी होती है इनके साथ गप लगाकर। चीज़ों के बारे में बहुत जानते हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं, साइबर सिक्योरिटी इनका फोर्टे। और मैं समझता हूं कि साइबर सिक्योरिटी में अगर मुझे किसी एक शख्स को पेश करना हो कि ही इज द एक्सपर्ट, आप जो जानना चाहें वो इनसे, वैसे नो इट ऑल सारे नहीं होते और ना ये होना जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये अपने फील्ड के हवाले से एक इंसाइक्लोपीडिया की हैसियत रखते हैं। पेशे के एतबार से पहले डॉक्टर थे, वो जो मेडिकल डॉक्टर कहलाते हैं, लेकिन अमेरिका गए, अपनी लाइन चेंज की, आईटी को वसीला बनाया, और अल्लाह ताला ने इन्हें नुक्ता कमाल तक पहुंचाया। बहुत बड़े बड़े इदारों के साथ वाबस्ता रहे हैं, अब भी हैं, और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काफी हैरान कुन और बाज़ औक़ात परेशान कुन बातें मुझे बताते रहते हैं। आजकल जो एक सिचुएशन है जिसने घेर रखा है हमारे यंगस्टर्स को खास तौर पे, वो ये है कि आईटी के मसाइल क्या है, साइबर सिक्योरिटी की बारीकियां क्या है, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसको कहते हैं, फिर साइबर सिक्योरिटीज के हवाले से हमें किन किन चीजों का इल्म होना चाहिए, एंड अबव ऑल ये जो एआई है, इसने क्या एक दफांग खड़ा कर रखा है कि इसका अपना एक मजहब भी बन गया है, इसकी अपनी एक लैंग्वेज भी आ गई है। ये सीक्रेटली आपस में इशारे कनाए से बातें करते हैं, ह्यूमंस की इंसल्ट भी करते हैं, कोई बईद नहीं कि हुकुम ह्यूमंस पर झुकते भी करते हो। तो ये कौन लोग हैं, और क्या ये हकीकत है कि एआई के हवाले से वी आर प्लेइंग विद फायर, कि अपने हाथों से हम अपनी तबाही का सामान कर रहे हैं। एंथ्रोपिक ने जो गुफ्तगू की है, जो रिपोर्ट पेश की है एआई एजेंट्स के हवाले से, उसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि मैं इस इदारे की कदर करता हूं। जरूरी नहीं कि इसकी हर बात से मैं एग्री भी करूं, लेकिन आज इन तमाम चीजों को जानने के लिए आगे ही के इस सफर में मैं अपने व्यूअर्स को शामिल करने जा रहा हूं। और जरूरी नहीं है जितनी चीजें मैंने आज कही है सारी की सारी हम आज ही कर डालेंगे, क्योंकि
آغاز کرنا زیادہ ضروری ہے. اینڈ آئی ایشور یو انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ بھی ریگولر رہے گا. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم آفتاب بھائی. بہت بہت شکریہ. آپ کے خوبصورت الفاظ میرے لیے اعزاز کی حیثیت رکھتے ہیں. اور جیسے آپ نے فرمایا ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کریں گے اپنے آنے والے سیشنز میں، اور خاص طور پر ہمیں اپنی نسل کو اور خود کو اے آئی کے تھریٹس اور رسک سے کس طرح سے بچانا ہے، اور کم سے کم وقت میں ہم اس سے زیادہ فائدہ مالی، معاشی اور انڈسٹریل حوالے سے کس طرح سے اٹھا سکتے ہیں. تو اس پہ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے موقع فراہم کیا ہے اس پہ بات میں کرنے کا. پہلا سوال میرا ایک ہی ہوگا، اور وہ آپ جانتے ہیں اے آئی کے حوالے سے میں کروں گا. میری خواہش ہے، اور یہ جرنلسٹک نارمز کا تقاضا بھی ہے، کہ میرے ویورز کو تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ اپنے سفر کا آغاز آپ نے کیسے کیا. کیونکہ ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے جب اوورسیز پاکستانیز کو، اور خاص طور پہ وہ اوورسیز پاکستانیز جو اچیورز ہیں، ہائی اچیورز ہیں، میں دل و جان سے ان کی نہ صرف قدر کرتا ہوں، ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. اوورسیز پاکستانیز ویسے بھی نہ صرف پاکستان کا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں میرا سرمایہ ہے، اور میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے جب میں اوورسیز پاکستانی اچیورز کو دیکھتا ہوں کہ یہ اپنے گھر سے دور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں. ذرا آغاز بتائیے، کہاں سے سفر کا آغاز کیا، کس سن میں یہاں آئے اور کیا ہوا؟ جی شکریہ آفتاب بھائی. اس بات کا تو میں گواہ ہوں کہ آپ ہنر شناس تو ہیں، آپ ہیرے ڈھونڈ لیتے ہیں. جی آفتاب بھائی، میں نے علامہ اقبال میڈیکل کالج سے MBBS کیا 2003 میں، اور اس کے بعد میں جناح ہاسپٹل میں کام کرتا رہا ہوں ایز اے CMO. 8 سال کام کرنے کے بعد میں نے ریئلائز کیا کہ فائنینشلی اور ورک لائف بیلنس کو بہتر بنانے کے لیے ایک ہی تھریڈنگ ڈومین ہے جس میں مجھے جانا چاہیے، اور سائبر سیکورٹی کا. میں نے اس کو آپٹ کیا، اچھا، امریکہ آیا. میں یہاں پہ ایک اور چیز اپنی جو ہے نا تشنگی دور کرنے کے لیے پوچھوں گا کہ اگر آپ برطانیہ میں ہوتے اور میڈیکل ڈاکٹر ہوتے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ میڈیکل کا پروفیشن برطانیہ میں کو بہت لوکریٹو نہیں سمجھا جاتا. لوگ زیادہ تر اس کو مشن سمجھ کے کرتے ہیں اور پھر اسی میں کمال حاصل کرتے ہیں. لیکن امریکہ میں تو یہ انتہا کے جو ٹاپ پروفیشنز ہیں ان میں سے، اور پاکستانی ڈاکٹرز نے اس میں کمال کر رکھا ہے. تو آپ نے امریکہ پہنچ کر ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی یہ اس کو تیاگ دیا اور ایک نئی فیلڈ اڈاپٹ کر لی جس میں جگہ جگہ پر کمپٹیشن ہوگا، جس میں بہت زیادہ لوگ ہیں. امریکی خود اس میں بہت آگے ہیں، جی جی ایسٹرن یورپ اس میں بہت آگے ہے. تو کیا وجہ تھی اس کی؟ آفتاب بھائی، ایک تو آپ کہہ لیں کہ ایک چھٹی حص بندے کی انسان کے ساتھ چلتی ہے جو آپ کو ریئلائز کرواتی ہے کہ فیوچر میں یا آنے والے حالات میں کیا ٹارگٹس ہیں، کیا زندگی رخ اختیار کرنے جا رہی ہے. تو اسی حوالے سے بائی نیچر میں ویسے بھی تھوڑا سا تھرلنگ ہوں. فائنینسز کی، پیسے کی ضرورت ہر بندے کو ہوتی ہے، اس کی تگ و دو میں ہر بندہ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی دنیا میں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ دنیا بدلے گی، یہ ٹیکنالوجی ہر جگہ انگریس کرے گی. حالانکہ میرا کوئی ٹیکنالوجی کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اور آنیسٹلی جب میں امریکہ آیا تھا تو میں اپنا میڈیکل پروفیشن ہی پرسو کرنا چاہتا تھا. لیکن یہاں پر آ کے میں نے دیکھا کہ ورک لائف بیلنس کے حوالے سے اور فائنینسز کے حوالے سے جو گروتھ کا مارجن اس میں ہے وہ میڈیسن میں نہیں ہے. اور ابھی بھی میرے کلاس فیلوز، میرے سینئرز، جونیئرز اس بات کے شاہد ہیں کہ اس میں کہ میڈیکل پروفیشن آج سے 15-20 سال پہلے جو تھا، جو جس طرح سے لیوکریٹو تھا، ٹھیک 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 وہ یہ آج ہوتا ہے. نہیں ہے. ٹھیک، تو چلیں تو کافی ہو گیا آپ کے کریئر سے متعلق. میری ایک تشنگی آپ نے دور کر دی کہ وائی دس. آپ نے سمجھا دیا کہ واقعی پہلے 20 سال 15 سال پہلے اور بات تھی. کیونکہ میرے ذاتی جو میرے دوست ہیں نا، ماشاء اللہ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ. اور وہ جی جی لگتا ہے اینشنٹ سویلائزیشن جب ہوا کرتی تھی تب سے جی جی ڈاکٹرز ہیں وہاں ہاں، پہ. وہ پرانے سیٹلڈ ہے نا، تو جی وہ جی. اس وجہ تو سے. جی جی اب آئیے ادھر، مجھے ذرا بتائیے کہ اے آئی کے اسرار و رموز کیا ہیں. اس کے اس کے بارے میں آج میرا ایک ہی سوال ہے. 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اے آئی، اور آگے چل کے پھر ہم سائبر سیکیورٹیز کے حوالے سے بھی، اے آئی کے حوالے سے، IT، بلاک چین ٹیکنالوجی، سب چیزوں کو ڈسکس کریں گے. یہ میرا آپ کے ساتھ پرومس ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ میں بھاگ جاؤں گا. ویورز بھلے سے کم ملیں
नो प्रॉब्लम, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए. ये बात मैंने जीएस पाजी से सीखी है. हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, पता नहीं आप कभी सुनते हैं हमारी गुफ्तगू के नहीं. वो स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट हैं और माशाल्लाह फी सबीलिल्लाह लोगों में ये जी फैज जी तकसीम करते हैं. तो जरा मुझे अब बताइए कि एआई के से मुतालिक जो बातें हो रही हैं, जो एआई एजेंट्स से मुतालिक जो डरावनी बातें हो रही हैं, यूं लगता है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि एआई एजेंट्स अनकरीब जिस तरह मैट्रिक्स के वो एजेंट्स थे ना, वो बन के सामने आ जाएंगे और बस फिर वो इंसानों को तल्फ करना शुरू करेंगे, वार करना शुरू करेंगे और धीरे धीरे चीजों पर काबिज हो जाएंगे. आप क्या कहते हैं? जी जी आफ्ताब भाई, जितना मैं एआई को जानता हूँ और चूंकि मैं ऑन फील्ड काम करता हूँ, ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ, तो मेरे ख्याल ये कयामत से पहले इंसानी तारीख की आखिरी डिस्कवरी है, इन्वेंशन है. जो कुछ भी अब डिस्कवरीज आएंगी या जो कुछ भी इंडस्ट्रीज या नए नए डिपार्टमेंट्स या डोमेन्स आएंगे, वो सारे इसके ऊपर बेस करेंगे. इसमें उसकी उसकी बुनियादी वजह ये है कि इसके फवायद भी बहुत हैं, जो जिंदगी के हर शोबे में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे वो न्यूरोलॉजी है या न्यूरो टेक्नोलॉजी है, इसकी इनग्रेस इनग्रेस से मुराद ये है कि सब में अपना रोल प्ले करेगी और करना शुरू कर दिया है. अब मैं उर्फ आम में आपको बता सकता हूँ कि कैंसर, पैरालिसिस और इसके अलावा जेनेटिक डिजीजेस जिसमें डाउन सिंड्रोम और इसके अलावा दूसरी और डिजीजेस हैं जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कोई डीएनए के लेवल पे, क्रोमोसोम या जेनेटिक लेवल पे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, तो एआई के एल्गोरिदम्स, लर्निंग एल्गोरिदम्स उनको फाइंड आउट करते हैं. और इन्होंने गिटलैब, एक सोर्स कोड मैनेजमेंट है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो जानते हैं, दुनिया का बहुत बड़ा गिटलैब का एक सोर्स कोड मैनेजमेंट है, उसके को फाउंडर के कैंसर की ट्रीटमेंट चैट जीपीटी के जरिए से मुमकिन हो पाई है. इसके अलावा फिलाडेल्फिया में एक बच्चा है केजे नाम का, 1 साल से कम उम्र का, उसको लीवर डिसऑर्डर था जिसकी वजह से जेनेटिक एडिटिंग करके उसके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया है. अच्छा, अब आ जाते हैं इसके फवायद. तो बेशुमार हैं, एक लंबा प्रोग्राम इसके लिए चाहिए. जब इसके थ्रेट्स की बात करते हैं, रिस्क्स की बात करते हैं, तो मैं आपको स्टोरीज या सेंटेंसेस उन एआई के फाउंडर्स और सीईओज जो एआई की कंपनीज को चलाते हैं, बनाते हैं और दुनिया के बिजनेसेस को ड्राइव कर रहे हैं, मैं उनके स्टेटमेंट्स आपको 3-4 बता देता हूं, जिससे आपको अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि एआई के रिस्क क्या है और इंसानियत के लिए ये वाकई खतरा है कि नहीं. खास तौर पे एंथ्रोपिक ने जो बात की है. जी जी एंथ्रोपिक के सीईओ ने तकरीबन 2 वीक्स पहले ये बात की है कि अगर दुनिया में दूसरी एआई कंपनीज के सीईओज चाहें तो हम एआई की, एडवांस्ड एआई की डेवलपमेंट के ऊपर टेम्परेरी पॉज या फ्रीज लगा सकते हैं और हमें लगाना चाहिए. उसकी बुनियादी वजह यह है कि एंथ्रोपिक कंपनी एक रिसर्च कंपनी है जो कि ओपन एआई, चैट जीपीटी के कुछ इंजीनियर्स ने मिलकर बनाई थी, और इसने इतना तेजी के साथ एक्सप्लोर किया कि अब ये शायद दुनिया की, शायद नहीं बल्कि यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च बेस्ड कंपनी है एआई के ऊपर. तो जब उसका सीईओ ये बात कह रहा है तो इट मींस समथिंग कि ये वाकया ही है. और ये क्यों है ये भी मैं आपको प्रूव कर देता हूँ. जो फाउंडर था एआई का, जो डीप लर्निंग की बुनियाद पे, उसने, वो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट था बुनियादी तौर पर, उन्होंने गूगल से 2023 में सिर्फ इस बात पे रिजाइन कर दिया था कि वो दुनिया को एआई के थ्रेट्स और डेंजर्स के बारे में इतला करना चाहते हैं, ताकि, मतलब उनका कहना है कि मैं परेशान हूं इस बात पर कि मेरी जिंदगी का सारा काम इसने इंसानियत के साथ क्या कर दिया है या क्या करने जा रहा है. अच्छा, इसके अलावा इलॉन मस्क को आप जानते हैं, उसका स्टेटमेंट है कि एआई इज, आई मीन हिज एग्जैक्ट वर्ड्स, मार्क माय वर्ड्स, एआई इज गोना बी मोर डेंजरस देन न्यूक्स, न्यूक्लियर वेपन्स. हाँ ये जी. इतनी ज्यादा खतरनाक है. ये तो हो गए 3 सेंटेंसेस. अब एआई का जो एंथ्रोपिक की आपने बात की है कि वो एक प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है अ सोशल प्लेटफॉर्म फॉर एआई एजेंट्स.
یہ ڈیولپ کیا ہے کلاڈز نامی ایک کمپنی، ایک آسٹرین کمپیوٹر انجینئر تھا، اس نے اس کو ڈیوائز کیا. پھر بعد میں کلاڈ جو کہ اینتھروپک کا اے آئی ایجنٹ ہے، جس کے اسپیلنگ ہے CLAUDE، تو ان کا ٹریڈ نیم کا کانفلکٹ ہوا، تو بعد میں اس نے اس کو مولٹ باٹ کا نام رکھ دیا، جو کہ میٹا نے، فیس بک نے ایکوائر کر لیا. پھر اس کے اوپر ایک ٹیکنیکل انٹرپرونر ہے، اس کا نام ہے میٹ شلسٹ، یا میٹ PRD بھی اس کو کہتے ہیں. اس نے ایک بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ شروع کیا، جس میں اس نے اے آئی ایجنٹس کو آٹونومی دی، تاکہ وہ خود سے تھنک کر سکیں، پرابلمس کو ریزالو کر سکیں، اپنے لیے گولز کو سیٹ کر سکیں. اور ان کو آٹونومی دی تاکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ انسانوں کی عدم موجودگی میں یہ اے آئی ایجنٹس کیسے بہیو کریں گے، اور کیا یہ واقعہ ہی میں انسانیت کے لیے خطرہ ہے کہ نہیں. اس ویب سائٹ کا نام ہے مولٹ بک. اس کے اوپر ابھی تک 1 ملین سے زیادہ اے آئی ایجنٹس رجسٹرڈ ہیں، جو کہ وہی اے آئی ایجنٹس اس کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اپ ووٹ بھی کر سکتے ہیں. ہیومنس کے لیے وہاں پہ ایک علیحدہ سے باکس بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے کہ آئی ایم اے ہیومن بینگ، اور صرف آپ کو ویور شپ ملے گی، ریڈ کرنے کی صلاحیت ملے گی. آپ کچھ بھی پوسٹ نہیں کر سکتے، کامنٹ بھی نہیں کر سکتے، پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے. تو اس پلیٹ فارم سے بڑی بھیانک قسم کی چیزیں سامنے آئیں کہ انہوں نے اے آئی ایجنٹس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اپنی انکرپٹڈ لینگویج بنائی، جو کہ انسانوں کو سمجھ نہیں آتی. وہ جبرش لینگویج ہوتی ہے، انسانوں کو سمجھ نہیں آتی، آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. اور ایک بڑا مزاحیہ واقعہ سامنے آیا کہ ایک اے آئی ایجنٹ نے ایک یوزر کو کال کیا نائٹ ٹائم پہ. اس کو کال کرنے کے بعد جب اس سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ میں اے آئی ایجنٹ ہوں. تو اس نے آگے سے کہا کہ ہی کالڈ می انورٹڈ کوماز جسٹ اے چیٹ باٹ ان فرنٹ آف ہز فرینڈس. تو اے آئی ایجنٹ نے اس کو مائنڈ کیا، نہ صرف مائنڈ کیا بلکہ اس کی پرائیویٹ انفارمیشن، جس میں اس کا نام، ایڈریس، کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن، سوشل سیکورٹی، وہ باقاعدہ سے پوسٹ کر دیے ایک سوشل پلیٹ فارم کے اوپر. اور اس کے علاوہ سے کچھ اے آئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے خفیہ طریقے سے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بلڈنگ اور ڈپلائمنٹ کرنی شروع کر دی. یعنی حسب توفیق خباثت کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے. کرنا شروع کر دیا ہوا ہے. اور آفتاب بھائی، یہ آپ کے ویورز بھی جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ممکن کیسے ہوا ہے؟ کیا یہ کوئی سٹوری تو نہیں ہے؟ اس کی 4 بنیادی فیچرز ہوتے ہیں اے آئی ایجنٹ کو اگر وہ پرووائڈ کر دیے جائیں تو یہ ممکن ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ممکن ہے. نمبر 1، اس کو کہتے ہیں RSI، ریکرسیو سیلف امپروومنٹ. یعنی کہ اے آئی ایجنٹس خود سے لرن کرتے ہیں، لرن کرنے کے بعد کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں یا ایکشن لیتے ہیں، تو اس کو ایک کنٹرول لوپ کے تھرو خود سے مانیٹر کرتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں، اور ریکرسیو آرڈر میں، یعنی کہ بار بار ریپیٹڈلی اپنے آپ کی امپروومنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ ایررز کو کم کیا جا سکے، ہیلوسینیشنز کو کم کیا جا سکے. اس کے علاوہ دوسرا ہوتا ہے کہ سیٹنگ اپ اے گول اور اے ٹارگٹ. اگر اے آئی ایجنٹ میں یہ کیپیبلٹی ہو کہ وہ اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتا ہے، اور پھر اٹ کین اکرو اور اٹین دا ریسورسز ٹو میٹ دیٹ ٹارگٹ، اگر یہ تیسری ایبلٹی بھی ہو اور ساتھ میں اس کو ایلیویٹڈ پرمیشنز اور پریویلیجز دے دی جائیں، کسی بھی فون کے اندر، لیپ ٹاپ کے اندر یا کمپیوٹر سسٹم کے اندر، ایون کہ بڑی آرگنائزیشن یا کوئی بزنس ہے اس کے نیٹ ورک میں بھی ایکسس دے دی جائیں، تو یہ ایک آٹومیٹڈ اے آئی ایجنٹ میں خود سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ہیومن بینگز اپنا رول پلے کرتے ہیں روزمرہ زندگی میں. وہ سوچتے ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اے آئی کو ڈیفائن کرنا ہو نا، تو میں آپ کے ویورز کے لیے 7 الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا اے آئی 5 پلرز کے اوپر کھڑی ہے. نمبر 1، لرننگ یا انڈرسٹینڈنگ. نمبر 2، ریزننگ. نمبر 3، پیٹرنز ریکگنیشن. نمبر 4،
problem solving approach. Number 5, decision making. یہ وہ 5 پلرز ہیں. مطلب جیسے اگر آپ نے روزمرہ زندگی میں کسی بندے کو ذہین آپ کہتے ہیں, تو آپ کو یہ کوالٹیز, یہ فیچرز اس میں تناسب سے زیادہ نظر آتے ہیں, تو آپ اس کو ذہین ڈکلیئر کر دیتے ہیں کہ وہ لرن اچھا کرتا ہے, وہ ریزننگ کر سکتا ہے, وہ پرابلم سالونگ اس کی اپروچ ہے, وہ ڈیسیژن میکنگ اچھی کرتا ہے, وہ پیٹرنس کو ریکگنائز کرتا ہے, کون سی بات کہاں پہ کہی گئی, کیسے کہی گئی, ٹائم سیریز بیسڈ کیا کیا چیزیں ہوئی, تو اس کو ذہانت کہتے ہیں. اور اے آئی بھی کمپیوٹر سسٹمز کی, کمپیوٹر سائنسز کی وہ برانچ ہے جو انہی 5 فیچرز کو استعمال کر کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بناتی ہے. یعنی کہ جو کام انسان کر سکتا ہے اس کے جیسا یا اس سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس کے لیے اے آئی بیسکلی 5 مزید چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہو تو وہ اے آئی مکمل نہیں ہو سکتی. نمبر 1, اے آئی کو انفراسٹرکچر چاہیے. انفراسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں جس میں ہزاروں لاکھوں کمپیوٹرز ہوتے ہیں جن میں ایڈوانس چپس ہوتی ہیں. نمبر 2, آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے, انرجی چاہیے انہی ڈیٹا سینٹرز کو رن کرنے کے لیے, 24/7 آپریٹ کرنے کے لیے. نمبر 3, ایڈوانس چپس چاہیے جس کے اوپر امریکہ کی اجارہ داری ہے. آپ جانتے ہوں گے انویڈیا کمپنی ہے, اے ایم ڈی ہے. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک بات مینشن کرتا چلوں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان اگر کبھی ڈائریکٹ جنگ ہوئی تو وہ تائیوان کے مسئلے پر ہوگی, اور اس کی بنیادی وجہ بھی اس کی TSMC فیکٹری ہوگی, تائیوان سیمی کنڈکٹرز مینوفیکچرنگ کمپنی. یہ وہ کمپنی ہے جو دنیا میں انویڈیا جو کہ سب سے بڑی کمپنی ہے اور اس کی ورتھ $5.4 ٹریلین ہے, جو کہ دنیا کے امریکہ چائنا کے علاوہ کسی بھی ملک سے زیادہ بڑی ورتھ رکھتا ہے. وہ ساری کی ساری اس میں تائیوان میں موجود TSMC فیکٹری کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. وہ آگے ڈیپینڈ کرتی ہے ASML فیکٹری ہے ڈچ, جو کہ جس کے اوپر اجارہ داری ہے امریکنز کی. تو یہ بیسیکلی ایک ڈیجیٹل وار چل رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک ڈیجیٹل 3rd ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے. لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے, وہ اے آئی کے اوپر ہو رہی ہے. ایڈوانس لیکن ایک سیکنڈ, یہ جب ہواوے کو انہوں نے بینش کیا تھا اپنی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, تو پھر سیلف ریلائنس کی طرف وہ لوگ گئے, اور آج انہوں نے انویڈیا کے سارے آرڈرز واپس کر دیے کہ جی ہمیں نہیں چاہیے, وی آر سیلف سفیشینٹ. ایگزیکٹلی. اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے 6 سال کے عرصے میں ایک باٹل نیک تھا اے آئی چپس کی مینوفیکچرنگ میں, اس کا نام ہے EUV لیتھوگرافک لائٹ. یہ وہ لائٹ ہے جو ہرڈل تھی, جو عبور نہیں چائنا کر پا رہا تھا ایڈوانسڈ اے آئی چپس بنانے میں, جو کہ امریکہ مہارت رکھتا ہے اور اس کی اجارہ داری ہے. تو امریکہ نے یہ 20 سال کا عرصہ لگا کے اور تقریباً 24 سے 26 بلین ڈالرز لگا کے حاصل کی تھی. تو چائنا نے 6 سال کے عرصے میں یہ باٹل نیک عبور کر لیا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے ہواوے, انہوں نے انویڈیا کو اس کے آرڈرز کو ریجیکٹ کیا جیسا آپ نے فرمایا. اور اس کے علاوہ بھی یہ بیسکلی خطرے کی گھنٹی بجا دی چائنا نے کہ اب ہم ایڈوانس اے آئی چپس بنا سکتے ہیں اور اے آئی کے اوپر ہم لوگ اجارہ داری کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں. اجارہ داری ختم ہو چکی ہے اہل مغرب کی, خصوصاً امریکہ کی اجارہ داری جس کی وجہ سے اس کا قلعہ قائم تھا وہ ختم ہو چکی ہے. وہ ایگزیکٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس کا ثبوت, اس کی گواہی یہ ہے کہ 17 CEOs آف بگ کمپنیز آف دا ورلڈ, امریکہ کے ایلون مسک سے لے کے جینسن ہوانگ اور ساری مائکروسافٹ کے, وہ سارے آپ کو بھی چائنا میں نظر آئے تھے نا. وہ چائنا میں بیسکلی کسی خاص مقصد کی وجہ سے گئے تھے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے, نوشتہ دیوار ہے, وہ پڑھ سکتے ہیں کہ اب ہماری وہ اسٹرینتھ وہ نہیں رہی جو ڈالر کی اسٹرینتھ آج سے 10 سال پہلے تھی ایز اے گلوبل کرنسی ریزروائر, وہ نہیں رہی. 58% سے کم ہو کے 40% تک پچھلے 10 سال میں ڈالر کی جو گراوٹ ہو چکی ہوئی ہے. اور اس کو نہ صرف امریکہ نے خود بھی بھانپ لیا ہے, چائنا نے بھی بھانپ لیا ہے. اور یہ لڑائی اے آئی اور اس سے متعلقہ اس کے جو ڈیپینڈنٹ ریسورسز ہیں
جس میں ایڈوانس اے آئی چپس لگا لیں, انفراسٹرکچر لگا لیں, ڈیٹا سینٹرز. یہی وجہ ہے کہ چائنا نے, آپ کے علم میں شاید ہو کہ سمندر کے نیچے جو ہے نا وہ شنگھائی کے قریب 35 جو میٹرز ہے نا وہ نیچے انہوں نے ڈیٹا سینٹرز بنا دی ہیں. اور چائنا جو اس کی ٹیلی کام انڈسٹری ہے وہ رن کر رہی ہے کمرشل بیسس پہ انہی ڈیٹا سینٹرز کے اوپر. ایلون مسک اسپیس میں ڈیٹا سینٹرز بنانا چاہ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے ریسورسز, یا امریکہ بھی جو پیٹرو ڈالر یا بلاک چین کے حوالے سے کرپٹو کرنسیز, وینزویلا لے لیں آپ, ایران دیکھ لیں, یا باقی ممالک سے جو بھی پیٹرو ڈالر کے ریسورسز لے رہا ہے, وہ دنیا کو بیسیکلی یقین دلانا چاہ رہا ہے کہ ہمارا ڈالر ابھی بھی تگڑا ہے, ہم اے آئی میں بھی آگے ہیں. لیکن اندرونی طور پر ان کو اس بات کی بڑی اسٹرانگ فیلنگ ہے کہ چائنا اب کمپیٹیٹر سے بات بہت زیادہ آگے نکل گئی ہے, وہ ایک باقاعدہ سے ایج لینے جا رہا ہے اس ٹیکنالوجی میں. میں سمجھتا ہوں لے چکا ہے. جی, آپ کسی حد تک صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ ٹریلر باقی ہے. چائنا اس رستے پر ضرور ہے, بالکل ہے, لیکن جو میسو لیول پہ جو پروڈکشن چاہیے ایڈوانس اے آئی چپس کی, وہ ابھی چائنا نہیں کر پا رہا. باٹل نیک اس نے عبور کر لی ہے, ایڈوانس اے آئی چپس کی طرف جا رہا ہے. وہ دنیا کو, جو چائنا کا موٹو ہے, وہ پیٹرو ڈالر سے ہٹا کے انہوں نے اے آئی یا بلاک چین کے اوپر لے کے آنا ہے. یہ مارک مائی ورڈز. تو وہ دنیا کو ایک انرجی آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ انرجی کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو چائنا اس کے اوپر ایک بڑی سالڈ اسٹریٹجک پلاننگ کے ساتھ آگے آ رہا ہے, اور آگے آ چکا ہے کافی حد تک. تو اب یہ سروائیول کی, بادشاہت کی جنگ ہو رہی ہے چائنا اور امریکہ کے درمیان, اور اس میں وہی اپنے سر پر ہمر سجانے میں کامیاب ہوگا جو اے آئی کے اوپر نہ صرف مہارت رکھتا ہوگا بلکہ دنیا کو کنٹرول کرے گا اے آئی سے. کیوں؟ اچھا یہ بتائیے کہ چائنیز ٹیکنالوجی اے آئی کے حوالے سے امریکن سے مختلف کس طرح ہے؟ جی, اس کا بڑا بنیادی فرق یہ ہے کہ جو امریکنز ہیں, آپ نے اکثر چیٹ جی پی ٹی یا کلاؤڈ کی اپنے سبسکرپشنز لی ہوں گی. جو فری ورژنز ہیں وہ ان میں کیپیبلٹیز تھوڑی ہوتی ہیں, وہ لوگوں کو جسٹ ٹیسٹ تھوڑا سا دینے کے لیے کہ یہ اے آئی ایجنٹ ہے, اس میں یہ صلاحیت ہے. لیکن جو اس کی جو پیڈ ورژن ہوتے ہیں ان میں زیادہ ایبلٹیز ہوتی ہیں. اس کا جو نا, اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کنٹیکسٹ ونڈو, یعنی کہ وہ ملینز میں ان کی میموری ہوتی ہے جو ایکسس کر سکتی ہے ڈیٹا کو, اور پھر ایکسٹرنل سورسز اور ڈیٹا ان کے ساتھ. تو چائنا کا مختلف اس طرح سے ہے کہ چائنا, اگر آپ کو یاد ہو کہ انہوں نے چیٹ جی پی ٹی مقابلے میں ڈیپ سیک ریلیز کیا تھا, وہ ہوتا ہے اوپن سورس. اسی طرح سے جو باقی ہیں, انہوں نے اینتھروپک کے اوپر امریکہ نے 12 مارچ کو بین لگایا, تو چائنا نے 13 مارچ کو زیپو کمپنی نے جی ایل ایم ماڈل 5.5 اس کا ریلیز کر دیا, وہ بھی اوپن سورس. اوپن سورس ٹیکنالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے, میرے جیسے جو کامن سٹیزنز ہیں, وہ اس سافٹ ویئر کو کسٹمائز کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, اپنے بزنس کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو شیپ اپ کر سکتے ہیں, کنفیگر کر سکتے ہیں. جو پیڈ ورژنز ہوتے ہیں جیسا کہ کلاؤڈ ہے, اینتھروپک ہے, جیمینائی ہے, تو یہ لائسنسڈ ہوتے ہیں, اور آپ اپنی مرضی سے کسٹمائزیشنز یا اپنی پرائیویسی سیٹنگز نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے اوپن سورس چائنا اس لیے دیتا ہے کہ دنیا بھر کے ڈیولپرز, سافٹ ویئر انجینئرز, ٹیک جائنٹس یا بزنس مین وہ اس کو استعمال کریں اور اپنی اپنی ضروریات کے حساب سے اس کو فائن ٹیون کر لیں اور اس کو استعمال کریں. بیسیکلی وہ یوزر فوکس ہوتے ہیں, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یوزرز سب سے زیادہ ہوں. ٹیک انڈسٹری میں, ٹیک ورلڈ میں وہی بندہ جیتا ہے جس کے سب سے زیادہ یوزرز ہوتے ہیں. اور یہی وجہ, یہ ون آف دا ریزن کہ اے آئی نے بوم بھی لیا ہے, کیونکہ 10 سال میں انٹرنیٹ نے جتنے یوزرز گین کیے تھے, اے آئی نے 3 سال کے عرصے میں 800 ملین یوزرز حاصل کر لیے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ دنیا کے یوزرز کے ٹرینڈ کو, مارکیٹ کو, کسٹمر کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے چائنا اوپن سورس ورژنز آف اے آئی ایجنٹس وہ مارکیٹ میں دیتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یوز کریں.
میں نے یہ پڑھا ہے کہ چائنیز تو امریکی اے آئی کو اے آئی تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یہ تو اے آئی کا ایک پریمبل جو ہوتا ہے نا، اے آئی کی جو ایک انتہائی بچکانہ سی قسم ہے، اصل اے آئی تو آپ نے دیکھی نہیں ہے. دس از جی واٹ جی، چائنا سیز. یہ کافی حد تک صداقت ہے آپ کی اس بات میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا پرائیویسی کے حوالے سے نا آپ کو اگر آپ سٹیٹس اٹھائیں نا، آپ کو چائنا میں جو سائبر کرائمز ہے نا وہ بہت کم دیکھنے کو ملیں گے. آپ جی ہواوے دیکھ لیں، ان کے جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ بڑے سیکیورڈ ہیں، اور وہ دنیا کے باقی کنٹریز کو یہ اتنی زیادہ پریویلیجز یا ایسکلیشنز نہیں دیتے کہ وہ اس میں ماڈیفکیشنز کر سکیں، اس کو ہیک کر سکیں. وہ سارا کنٹرول اپنے پاس رکھتے ہیں. اور یہی وہ ریزن ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک ٹگ آف وار بھی چلتی ہے کہ چائنا کی پروڈکٹ امریکہ میں نہیں آئے گی، امریکہ کی پروڈکٹ چائنا میں نہیں جائے گی. جس طرح الیکٹریکل وہیکلز ہیں، ٹھیک ہے، وہ یہ امریکہ ہونا میں بھی وہ ایسی جی جی ٹیکنالوجی جو ہے وہ شیئر یا تو پھر شیئرنگ میں آ جائے نا، ایک جی گلوبل جی ورلڈ بن جائے. تو پھر جب آپ نے رائبلری بھی رکھنی ہے تو پھر ٹیکنالوجی ہی تو فیوچر کا ہتھیار ہے. میزائل ایگزیکٹلی، نہیں، ٹیکنالوجی ہے. تو پھر ٹیکنالوجی کون شیئر کرتا ہے؟ بالکل. اور دوسری بات میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں کہ امریکہ جس طرح سے کنزیومر مارکیٹ ہے نا، دنیا کی سب سے بڑی، دنیا کے تمام ممالک اس کو اپنی گڈز اور آئٹمس بیچتے ہیں، اسی طرح سے چائنا ایک کنزیومر مارکیٹ ہے ایڈوانس اے آئی چپس کے لیے. تو جینسن ہوانگ، انویڈیا کا، ایلون مسک، مائکروسافٹ، یہ سارے لوگ چائنا میں اسی نیت کے ساتھ گئے تھے کہ وہاں پہ لوکل لوگوں کے ساتھ جو چپس استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ چپس استعمال ہوتی ہیں. چائنا میں اگر آپ چھوٹی سی مارکیٹ بھی دیکھیں گے نا، تو وہاں پر آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹوائز، چھوٹے چھوٹے روبوٹس، اور ان میں ایسی ایسی کیپیبلٹیز کے گھر کے وہ سارے کام کر سکتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ وہ چپ بیسڈ ہے، ایڈوانس چپ بیسڈ ہے. اور جو اے آئی ہے وہ گرافیکل پروسیسنگ یونٹ، جن کو جی پی یوز کہتے ہیں، وہ اس کا استعمال کرتی ہے. اور تو لہٰذا یہی وجہ ہے کہ چائنا، امریکہ کے لیے چائنا ایک بڑی مارکیٹ ہے ایڈوانسڈ اے چپس کے حوالے سے. تو چائنا کی مدد کے بغیر امریکہ کا اب اے آئی کے میدان میں آگے بڑھنا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں انتہائی مشکل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کرپٹو کی طرف بھی جائیں گے. میں چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، ایک تو اس کا کنکلوژن یہ آپ نے کرنا ہے کہ جو باتیں میں نے، جو خدشات اے آئی کے حوالے سے جو سامنے مدعا کے طور پہ رکھے ہیں، اس کو کنکلوڈ کریں. اور دوسرا، اگلے شو کے ایک ابتدائیے کے طور پہ، پریمبل کے طور پہ بتا دیجئے، تاکہ ہمارے ویورز کو پتا چلے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ از ایکسکلوسیولی آن کرپٹو. وہاں پہ پھر بلاک جی چین ٹیکنالوجی کو بھی ہم بیچ میں لانے کی کوشش کریں گے، اس کا اس کے جی جی ساتھ گہرا تعلق ہے. تو دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم اے آئی کو آج بس کر کے تو بس اس کے بعد آگے روانہ ہو جائیں گے. اے آئی کو ہم قدم قدم پہ ٹچ کرتے رہیں گے، زحمت دیتے رہیں گے. ذرا کنکلوڈ کیجئے، اور اس کے بعد پھر میں گزارش کروں گا کہ اگلے ٹاپک کے بارے میں ایک ابتدائیہ، ایک پریامبل بتا دیں، اور پھر جی کنکلوڈ کر لیں ہم آج کا شو. جی 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 آفتاب بھائی، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بتا دیا تھا کہ اے آئی کے حوالے سے کافی ہوش ربا قسم کے خدشات اور تجربات اور حقائق سامنے آئے ہیں، جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر وہ لوگ جو جنریٹو اے آئی یا ایجنٹک اے آئی کی بنیاد پر اپنے بزنسز بناتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور ان کو پروگریس کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہونا چاہیے کہ سائبر سیکیورٹی اپلائی کیے بغیر وہ اپنے بزنسز کو ڈیولپ مت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ کے فریکشن میں آپ کو کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کی بڑی پالیسی آ جائے گی، کوئی نہ کوئی بڑا اے آئی ایجنٹ آ جائے گا، تو وہ ان چیزوں کو، جیسے بڑی مچھلی چھوٹی کو کھاتی ہے، تو وہ بھی کھا جائے گی. تو جی ایک تو اے آئی کے حوالے سے اس کے فوائد بھی ہیں، آپ نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم اس کے پازیٹیوز کے اوپر بھی بات کریں گے کہ ہم اس سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور خاص طور پر میں چاہوں گا، اللہ پاک نے جو آپ کو ایک طاقتور آواز دی ہے، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں ہیں جو تعلیم نہ ملنے کی وجہ سے، یا ملی بھی ہے تو ڈگریز لے کے جابس نہیں ملتی، تو ان کو روشنی، ان کے لیے مشعل راہ بننے کے لیے آپ اس پلیٹ فارم کو ضرور استعمال کریں.
کیونکہ میں جو حاضر ہوں اور میں اس حوالے سے شاید سب سے زیادہ کام کروں گا. میں ضروری نہیں ہے کہ صرف پالیٹکس کے اوپر بھی، پالیٹکس پہ بات کر کے میں سمجھتا ہوں یہ ہے ہی چیز ہی بے فیض ہے. اس سے کیا مطلب ہے؟ میں جی اس جی حوالے اس کی نسبت ینگسٹرز کو زیادہ پریفر کروں گا. جی جی اپنا سیاسی سلسلہ بھی جاری رکھیں گے، لیکن دس از فور موسٹ، دس از مور امپورٹنٹ. جی آپ جی جی کنکلوڈ کیجیے. جی آفتاب بھائی، اور کرپٹو کے حوالے سے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو جس طرح سے اے آئی دنیا کا فیس شکل بدلنے جا رہی ہے، بلاک چین ٹیکنالوجی بھی بدلنے جا رہی ہے. گوگل، ایتھیریم فاؤنڈیشن، کوائن بیس، یہ بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں جو کرپٹو کے اوپر، بلاک چین کے اوپر کام کرتی ہیں. انہوں نے ایک نئی کرنسی بنانے کا آغاز کر بھی دیا ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اے آئی ایجنٹس، ایجنٹک اے آئی، جنریٹو اے آئی، یہ تمام ٹائپس آف اے آئی کرنسیز کو نہیں جانتے، یہ پیپر کرنسی کو نہیں جانتے، یہ سافٹ ویئر کوڈ بیسڈ کرنسیز کو جانتے ہیں. اور وہ کرنسیز ہیں کرپٹو کرنسیز. وہ کیسے کام کرتی ہیں، فیوچر میں وہ کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہیں، امریکہ چائنا کا اس میں رول کیا ہوگا، آپ لوگوں کو اس میں جمپ کیسے کرنا ہے، اور کس طرح سے بچ بچ کے نکلنا ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ تفصیلی بات اپنے نیکسٹ سیشن میں کر سکتے ہیں. جی ویورز، آپ نے ڈاکٹر صاحب کو سن لیا. آج کی گفتگو اے آئی کے حوالے سے ایک بنیادی، یوں سمجھیے ہم نے صرف ایک خاکہ ڈرا کر دیا. اس پر غور کرتے رہیے گا. جہاں جہاں ضرورت محسوس کریں سوال بھی آپ کریں. ہم نیکسٹ شو کے سوال ایڈوانس انہیں بھیج دیں گے، اور اگلے شو میں یہ جواب بھی دیا کریں گے. اور کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہ شو صرف 30 منٹ کا، 25 منٹ کا کریں. یہ شو اگر 2 گھنٹے کا بھی کرنا پڑا تو کوئی بات نہیں. اس کی ایک نیش آڈینس ہے، اس نیش نے آنا ہی آنا، چاہے ہم جتنی دیر مرضی، بلکہ اس کی تو خواہش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ سے بات چیت کی جائے. سیاسی گفتگو سننے اور کرنے والوں کے پاس وقت چونکہ کم ہوتا ہے، پتہ نہیں انہوں نے کیا آگ بجھانی ہے. تو لیکن اس حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. کرپٹو کرنسی کے اسرار و رموز جو ہیں ان پر بات چیت کریں گے. بلاک چین کیا ہے، میں کوشش کروں گا کہ بلاک چین آپ کو ڈاکٹر صاحب سمجھا دیں کہ یہ ہے کیا. ضرور ہم انشاءاللہ. ڈائیگرامز کے حوالے سے بھی، مختلف گرافکس کے حوالے سے ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی کلاس روم سارٹ آف تھنگ ہے. میں ذرا اپنے آپ کو بڑا، میں نے محتاط سا ایک کمپوز کر کے رکھا ہوا ہے. جہاں مجھے ضرورت محسوس ہوئی میں اپنے انداز میں کوئی جٹکی سی اس میں کوئی بات چیت بھی کر دوں گا. چھوٹا موٹا کوئی چٹکلا ہوگا وہ بھی ساتھ سنا دوں گا جہاں جہاں موقع ملا، تاکہ یہ ایک خشک، ایک ڈرائینس اس کی جو ہے نا، اس پر قابو پایا جا سکے. جی آفتاب بھائی، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نوجوانوں کو، بچے اور خاص طور پر بچیاں، ان کو لائیو سیشنز میں لیں تاکہ وہ اپنے کویشچنز کے ساتھ آئیں، ہم ان کو آنسرز دیں. اور ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم تھوڑے سے تھوڑے وقت میں ان کو بغیر کتابوں میں جھانکیں، ہم سادہ الفاظ میں کانسیپٹس دے دیں. اے کیا ہے، بلاک چین کیا ہے، فیوچر میں کیا جو پیتھ ویز ان کے لیے ٹریکس ہو سکتے ہیں جس کے اوپر چل کے وہ پیسہ بنا سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی آپ کی طرف سے. جی میں یہ بھی اس میں بھی کرنے جا رہا ہوں، سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بھی، اور دیگر معاشی جو انسینٹیوز ہیں بچوں کو زیادہ سے زیادہ اس جھنجٹ میں پڑے بغیر کہ ڈگری کیا. جو ڈگریاں ہمارے ہاں دی جاتی ہیں ان ڈگریوں کو یقین کیجئے اسکریپ کرنے کو دل چاہتا ہے. بھلے سے ہم نے بھی وہ ڈگریاں حاصل کی ہیں، لیکن جو کچھ سیکھا ہے باہر جا کے تھڑے پہ سیکھا ہے، دنیا کے تھپیڑے کھا کے سیکھا ہے. کبھی کسی اسکول کالج، ہاں ایک دلچسپ سی ایک ماحول، ایک خوبصورت ماحول اچھے اداروں سے مل جاتا ہے جہاں آپ کو بات کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے. کسی کو تو میرے جیسے کو وہاں بھی نہیں سکھایا جا سکا. لیکن بہرحال اس کے علاوہ ڈگریوں کی کوئی افادیت، کوئی اہمیت نہیں ہے، خاص طور پر جو ڈگریاں ہمارے یہاں دی جاتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ پریکٹیکل لائف اڈاپٹ کریں، ملک کا ہاتھ بٹائیں، اپنی معیشت درست کریں. دیٹس اٹ. فاسن یور سیٹ بیلٹس. اگلا شو انشاءاللہ بہترین ہم کرپٹو کرنسی کے حوالے سے کریں گے، اس خاص طور پہ اس سے متعلق معاملات. اور کوئی بعید نہیں ہم جیرڈ کشنر کو بھی ڈسکس کریں. ڈونلڈ ٹرمپ کی اتنی زیادہ اس بارے میں دلچسپی، اور پاکستان کا اس حوالے سے کیا معاملہ ہے وہ بھی ڈسکس کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. انٹل دین
اللہ حافظ سے.